रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 55 है कि इज़ा तज़व्वजा इम्रअतन तद्दई खुलुव्वहा अनिज़ ज़ौजे सुम्मा दआ ज़ौजियतहा रजुलुन आखर लम तुस्मा दावाहु इल्ला बिल बय्यिना। इज़ा तज़व्वजा यानी एक बंदा जो है वो शादी करता है एक ख़ातून से, और वो ख़ातून ऐसी है कि तद्दई उसने ख़ुद दावा किया था, ख़ुद बताया था कि खुलुव्वा अनिज़ ज़ौजे कि उसका शोहर नहीं है, यानी वो गैर शादीशुदा है। फिर शादी इसने कर ली। शादी के बाद क्या हुआ कि रजुल आखर, एक दूसरे बंदे ने दावा दायर कर दिया कि ये ख़ातून क्या है, मेरी बीवी है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि लम तुस्मा दावाहु इल्ला बिल बय्यिना, तो दूसरे बंदे के दावा को नहीं सुना जाएगा मगर ये कि वो जब तक बय्यिना और गवाह लेकर ना आए। फ़ैन अक़ामल बय्यिना यानी फ़ैन अक़ाम रजुल आखर, अगर जो दूसरा बंदा है वो बय्यिना कायम कर देता है यानी दो आदिल गवाह कायम कर देता है, तो हुक्म लहू बिहा, तो इसी बय्यिना के सबब से लहू उसी दूसरे मर्द के हक़ में क्या फ़ैसला हो जाएगा, यानी ये फ़ैसला हो जाएगा कि ये ख़ातून क्या है उसकी बीवी है और इनका जो निकाह हुआ है बाद में ये क्या बातिल शुमार होगा। व इल्ला क्या मतलब कि अगर वो फ़ैन अक़ाम, अगर वो बय्यिना कायम नहीं करता, व इल्ला यानी इल्लम यक़ुम अल बय्यिना, अगर वो गवाह कायम नहीं करता तो फ़लैसा लहू, तो उसको ये इख्तियार नहीं मिलता कि तलब तौजीहिल यमीन इलैहिमा, कि वो कसम को जो है वो दोनों की तरफ क्या करे, मुतवज्जे करे, यानी वो उस ख़ातून से कहे कि तुम कसम खाओ कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, और इसी तरीके से उसका जो शोहर है उसको भी क्या ये बात वो नहीं कह सकता। जबकि शादी से पहले यानी जब ख़ातून की शादी नहीं होती तो कोई जब दावा दायर करता है तो अगर वो गवाह कायम नहीं करता तो उसको क्या ये इख्तियार मिलता है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कि वो क्या तौजीहुल यमीन करे। तो ये यानी थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें फ़र्क हो गया कि शादी से पहले अगर कोई दावा दायर करता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अगर गवाह कायम नहीं कर सकता तो वो कसम का क्या करे, मुतालबा करे। लेकिन अगर शादी हो चुकी है तो बाद में फ़कत उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर शादीशुदा ख़ातून पे दावा दायर किया है कि मेरी ये बीवी है तो वो फ़कत गवाह कायम करेगा, अगर गवाह नहीं है तो फिर जो है वो कसम वगैरह की बात यहाँ पे नहीं है। कि इज़द्दात इम्रअतुन अन्नहा खलियतन, एक ख़ातून ने ये कहा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, फ़तज़व्वजहा रजुलन, फिर एक बंदे ने उससे शादी कर ली। इलैहिमा यानी वो ख़ातून और उसका जो शोहर है दोनों से नहीं तलब कर सकते। हाँ यानी उस बनती नहीं है, शोहर की बात तो बनती नहीं, तो वो ठीक हो गया। हाँ यानी शोहर कहेगा कि मैं जो है वो कसम खाता हूँ कि ये ख़ातून गैर शादीशुदा थी, इस वजह से मैंने इससे शादी की है, शादीशुदा से मैंने शादी नहीं की, ठीक है। हाँ तो उससे कहेगा तुम कसम खाओ, तुम्हें पता था, किस बात का पता था कि ये शादीशुदा नहीं है, तो उसे कह सकता है कसम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगला मसला क्या है कि ख़ातून ने कहा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मर्द ने उसके साथ शादी कर ली। सुम्मा दात बाद ज़ालिका अन्ना कान ज़ात बाल, शादी के बाद उसने जी दावा कर लिया कि वो तो जी शादीशुदा थी, अन्ना कान ज़ात बाल। सुम्मा दात बाद ज़ालिका यानी शादी हो गई, उसके बाद दावा किया कि अन्ना कान ज़ात बाल, कि वो शादीशुदा थी, हिन ज़वाजिहा मिन्हु, कि जब उसने शादी की है मिन्हु इस बंदे से, तो क्या उसकी बात कबूल कर ली जाएगी फ़कत कहने पे। कहते हैं कि नहीं, लम तुस्मा दावाहा, उसके दावे को नहीं सुना जाएगा जब तक वो गवाह लेकर नहीं आती। नाम लवक़ामत अलबय्यिना अला ज़ालिका, लेकिन अगर वो इस बात के ऊपर गवाह कायम करती है तो फ़ुर्रिक़ा बैनहुमा, तो फिर उन दोनों के दरमियान क्या होगी, जुदाई होगी। व यकफ़ी फ़ी ज़ालिका, और इस गवाह कायम करने में इतना काफ़ी है कि अंतश हुदा, कि ये जो बय्यिना है ये गवाही दे, क्या गवाही दे, कि बेअन्नहा कानत ज़ात बालिन, कि ये शोहर वाली थी, ही न ज़वाजा मिन रजुल अस्सानी, कि जब इसने दूसरे मर्द से शादी की है तो ये पहले से क्या थी, शोहर वाली थी, यानी पहले से शादीशुदा थी।
اب وہ شوہر کون سا تھا اس کی وہ گواہی نام بھی دیں تو پھر بھی چلے گی، یعنی ولو من غیر تعیین زوج معین، اگرچہ وہ معین شوہر نہیں بھی کرتا، ٹھیک ہے، فقط گواہی اسی بات پہ آتی ہے کہ یہ شادی شدہ تھی، بس کس سے شادی کی تھی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، کہتے ہیں ڈیٹیل ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ یہ اتنے گواہ قائم کر دے کہ وہ آ کے بتا دیں کہ بھئی یہ شادی شدہ تھی، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ شادی شدہ ہے، اب وہ شوہر کون سا ہے کدھر ہے وہ نہیں پتہ، ہاں شوہر کا نام نہ لے، ہاں شوہر کا۔ یہاں پر اگر پہلے شوہر کی بیوی ثابت ہو جاتی ہے یا جو بھی ہے، دوسرے شوہر نے مثلاً دخول کر دیا ہے تو اب عدت ہوگی یا کیا ہوگا؟ ہاں وہ آگے بیان کریں گے، عدت نہیں ہوتی اس میں، پھر کیا ہوگا؟ مثلاً دخول کر دیا کیا ہوگا پھر؟ مثلاً 4 ماہ تک اس میں ہے کہ ایک حیض آنے تک کے انتظار کرے، کچھ فقہا یہ کہتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے احکام عدت کے آگے آئیں گے کہ عدت واجب نہیں ہے اگر اسی پہلے شوہر کی طرف واپس جا رہی ہے، نئے سے شادی نہیں کرتی تو یہ یاد پڑتا ہے، یہ ایک العدت کی پوری بحث ہے گی ان صورتوں میں عدت کی کیا ہے۔ خوب، تو یہ ایک عنوان کیا ہوا، ختم ہوا۔ ابھی جو اگلا عنوان ہے اس کا نام ہے اولیاء العقد، کہ عقد نکاح کے اولیاء، اولیاء جو ہے وہ ولی کی جمع ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ سرپرست، کہ عقد کے جو ہے وہ اولیاء کون ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ولی کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اس کی شادی کروا سکتے ہیں، اور دوسرا ولی کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے کہ اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ ساری صورتیں بیان کریں گے کہ لڑکے کے اوپر کون سے ولی ہوتے ہیں، لڑکی کے اوپر کون سے ہوتے ہیں، بلوغت سے پہلے کون سے ہیں، بلوغت کے بعد کون سے ہیں، تو یہ ساری کیا ڈیٹیل آ رہی ہے آگے۔ مسئلہ نمبر 57 ہے کہ الاب والجد من طرف الاب، کہ باپ والجد من طرف الاب، جد کی جو تعبیر ہے یہ عربی زبان میں دادا اور نانا دونوں کے لیے بولی جاتی ہے، تو اگر یہ بیان کرنا مقصود ہو کہ اس سے مراد دادا ہے تو آگے قید لگا دیتے ہیں من طرف الاب کی، والجد من طرف الاب یہ کیا ہوگا؟ دادا ہوگا اس کا ترجمہ، اور والجد من طرف الام اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نانا ہو جائے گا۔ تو ابھی یہاں پہ کون سے دو بندوں کو ولایت حاصل ہے؟ یعنی اس کے باپ کو ولایت حاصل ہے، اور جد من طرف الاب یعنی اس کے دادے کو ولایت حاصل ہے، نانے کو ولایت حاصل نہیں ہے، یعنی اب کو بھی ولایت حاصل ہے اور جد من طرف الاب لہما ان دونوں کے لیے ولایت ہے۔ کس کے اوپر ولایت ہے؟ سب سے پہلے علی الطفل الصغیر و صغیرت، کہ بچے کے اوپر کہ جو چھوٹا ہو یا چھوٹی ہو، یعنی بچہ بچی جو صغیر ہوتے ہیں۔ فقہ میں جب لفظ صغیر آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نابالغ، ٹھیک ہے، نابالغ جو ہوں گے ان کے اوپر کیا ان کو ولایت حاصل ہے۔ والمجنون، اور اس مجنون کے اوپر ولایت حاصل ہے کہ المتصل جنونہ بالبلوغ، کہ جس کا جو پاگل پن ہے وہ بلوغ کے ساتھ کیا ہو؟ مل گیا ہو، یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی وہ پاگل تھا، اور ابھی جب بالغ ہو رہا ہے، بالغ ہو چکا ہے تو اب بھی کیا پاگل ہے، 18-20 سال کا لڑکا ہے یا خاتون ہے 15-16 سال کی پاگل ہے، تو اس کے اوپر ولایت نکاح کی کس کو ہوگی؟ اس کے باپ یا دادا کو ہوگی۔ آگے تفصیل بیان کریں گے کہ باپ دادا اس کی شادی کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے، اس کی کیا شرائط ہیں، یعنی چھوٹے بچے کی شادی کوئی کروانا چاہے تو اس کی شرائط ہیں شریعت میں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ مجنون کی کیا قید آگے کہ مجنون اگر بالغ نہیں ہے پھر تو وہ واضح ہے کہ وہ صغیر کے حکم میں ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے ولایت اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ بالغ ہے مجنون پھر تو وہ بالغ ہے، پھر کس عنوان سے ولایت آ رہی ہے؟ مجنون ہونے کی وجہ سے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مجنون ہو، اور بالغ ہوا ہو تو کیا ہے؟ وہ مجنون ہوا، اس سے کیا کہتے ہیں؟ متصل، کہ اس کا جنون کیا ہے؟ متصل ہے بلوغت کے ساتھ۔ اما المنفصل، جی وہ بیان کر رہے ہیں، اما المنفصل عنہ، وہ مجنون کے المنفصل عنہ جو بلوغت سے کیا ہے؟ منفصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک آگے مسئلہ آئے گا کہ طلاق کتاب کو طلاق میں کہ شادی ہونے کے بعد پاگل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اس مجنون کو کیا کہتے ہیں؟ شادی کے بعد بھی پاگل ہوا ہے، تو شادی سے پہلے بھی پاگل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالغ ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی تھی، پاگل ہو گیا فرض کریں، ٹھیک ہے، بہرحال اللہ بچائے اس سے۔ اما المنفصل عنہ، کہ المنفصل کیا مطلب؟ یعنی الجنون المنفصل عنہ عن البلوغ، کہ وہ مجنون کے جو جدا ہے کس سے؟ بلوغ سے، یعنی پہلے بالغ ہوا، عقل مند تھا، صحیح تھا، اور بعد میں کیا ہو گیا؟
مجنون پاگل ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ بھی یہ بحث ہے کہ ففی کون الولایت علیہ ہے، اس مجنون کے اوپر کیا ولایت حاصل ہے لہما دونوں کو، باپ اور دادا دونوں کو ہے، اور الحاکم شرعی یا اس کے اوپر ولایت کس کو حاصل ہے، فقیہ جامع شریعت کو حاصل ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک بحث ہے۔ تو اس میں سے ثانی نے کیا فرمایا کہ اشکال ہے۔ اشکال کا مطلب کیا ہے کہ احتیاط کی جائے گی۔ احتیاط کیسے کی جائے گی، یعنی فلا یترک الاحتیاط بتوافقہما مع الحاکم، کہ احتیاط کو ترک نہیں کیا جائے گا بتوافقہما، کہ باپ اور دادا موافقت کریں گے، مشورہ کریں گے کس کے ساتھ، مع الحاکم، حاکم شرعی کے ساتھ، فقیہ جامع شریعت کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس پاگل کی کیا کی جائے گی، شادی کی جائے گی۔ خود سے وہ اس چیز کا اقدام کیا نہیں کر سکتے۔ کون سا پاگل، جو بالغ ہوا تو ٹھیک تھا، پھر بعد میں کیا ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ تو جو یعنی یہ پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاور والا پاگل ہے کہ اس کے اوپر باپ دادوں کو بھی الگ طور پہ ولایت نہیں مل رہی، بلکہ اس میں حاکم شرع کو بھی کیا درمیان میں لانا پڑ رہا ہے۔ ولا ولایت علیہم، یہ جو ابھی ہم نے افراد بیان کیے، یعنی نابالغ افراد ہو گئے اور مجنون ہو گئے، ان کی بات کی، ان کے اوپر باپ دادا کی ولایت کی بات کی، یا جو پاگل کی ہم نے بات کی ایک قسم کی کہ وہ حاکم شرع بھی کے ساتھ اس کا ولی ہوگا، ان کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے، کس کو، للام میں، ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک اگر چھوٹی بچی ہے تو ماں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی کہیں پہ شادی کروا دے، باپ کے پاس یہ اختیار ہوگا۔ اسی طریقے سے ولا للجد من طرف الام، جد یعنی نانا، ٹھیک ہے، من طرف الام، نانے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ ولو من قبل ام الاب، اگرچہ جو نانا بن رہا ہے وہ اس جیسے سے بن رہا ہو کہ یہ باپ کی ماں کی طرف سے ہو۔ باپ کی ماں کی طرف سے کیا مطلب، بِأَنْ كَانَ أَبًا لِأُمِّ الْأَبْ، کہ باپ کی ماں کا باپ ہو، باپ اس کو ہاں باپ کا نانا، ہاں والد کا نانا ہے۔ تو والد کا نانا بچے کا کیا بنے گا، نانا ہی بنے گا نا، دادا تو نہیں کہیں گے۔ دادا کہتے ہیں، نانا کہتے ہیں، نانا ہی کہیں گے۔ آج کل آپ کے اتنی ایج ہوتی نہیں ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، دادے بھی نصیب ہو جائیں بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، دادے بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی، یہ تو باپ کا نانا جو ہے نا، باپ کا جو نانا تھا اس کو بھی کیا ولایت حاصل نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ماں کی طرف سے تو نہیں ہے نا، یہ باپ کی طرف سے بزرگ آ رہے ہیں، تو آپ دادے کو ولایت دیتے تھے تو اس کو بھی ولایت دیتے ہو، کہتے نہیں، چونکہ یہ نانا ہے، درمیان میں ماں آ گئی ہے تو اس کو بھی کیا ولایت نہیں ملے گی۔ یعنی بہرحال روایت کے اندر جو ہے وہ فقط باپ کیا نام ہے دادا کی بات ہے، تو نانے کو کسی صورت میں کیا ہم شریک نہیں کر سکتے، چاہے وہ بچے کا نانا ہو یا اس کے باپ کا نانا ہو۔ ولا للاخ، اسی طریقے سے بھائی کو جو ہے وہ ولایت حاصل نہیں ہے، یعنی لڑکی کا جو بھائی ہے وہ جو ہے وہ بڑا بن جائے، ٹھیک ہے، اس کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ والعم، چاچے کو کیا ولایت حاصل نہیں ہے۔ والخال، ماموں کو کیا ولایت حاصل نہیں ہے۔ واولادہم، یعنی ماموں اور چاچے کی اولاد کو لیں، کزن ہو گئے اس کا، ماموں کا بیٹا ہو گیا، یہ ان افراد کو کیا ولایت حاصل نہیں ہے۔ لا یشترط فی ولایت الجد حیات الاب ولا موتو، اچھا دادے کی ولایت کا کیا مطلب ہے کہ باپ اور دادا دونوں کو تو ولی بنا دیا، تو کیا دادے کو ولایت اس وقت حاصل ہوگی کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، کہتے ہیں نہیں، دادے کی ولایت حاصل ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ باپ زندہ ہو یا باپ مر گیا ہو، ٹھیک ہے، حیات الاب ولا موت، نہ ہی باپ کا زندہ ہونا شرط ہے، نہ ہی باپ کا مرنا شرط ہے، بلکہ فعند وجودہما، اگر دونوں موجود ہیں، یعنی باپ اور دادا دونوں موجود ہیں مان ایک ساتھ، تو یستقل کل منہما بالولایت، ایک ساتھ موجود ہیں تو دونوں مستقل ہیں، یعنی دونوں کو الگ الگ طور پہ کیا ولایت حاصل ہے، دونوں کا آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ مستقل ان کی حیثیت ہے۔ دادا چاہے تو اس کی پہلے شادی کروا دے، چھوٹے بچے کی یا بچی کی، نابالغ کی، باپ چاہے تو اس کی کیا پہلے شادی کروا دے، قانون کیا رہے گا، جو پہلے کروائے گا وہی کیا ہے اوکے ہو جائے گی، بعد والی کو کیا کل عدم کر دیں گے۔ ہاں پھر تو باپ کا جو باپ ہے وہ مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں باپ کا باپ، دادا یعنی دادا، وہ مقدم ہو گیا۔ یہ بیان کریں گے، یعنی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کہاں پہ کرنی ہے، باپ اور دادا میں اختلاف ہے، تو کس کا فیصلہ مقدم ہوگا، دادے کا مقدم ہوگا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے ایک مر گیا تو پھر کیا کہیں گے، اختص الولایۃ بالآخر، پھر جو دوسرا بچے گا اس کے ساتھ کیا ہوگی، ولایت خاص ہوگی۔ اچھا دونوں کو جب ولایت حاصل ہے تو قانون کیا ہوگا کہ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا، کہ ان دونوں میں سے سابقہ جو بھی پہلے کیا کرے گا، شادی کرے گا
اس چھوٹی بچی کی کہ المولا علیہ جس کے اوپر اس کو ولایت حاصل ہے، تو لم یبقى محل لتزویج الاخر، تو پھر دوسرے کی شادی کروانے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی، یعنی اس کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ زَوَّجَ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ شَخْصٍ، اگر وہ دونوں کیا ہے شادی کراتے ہیں، زوجہا یعنی اس صغیرہ کی شادی کرواتے ہیں، کل منہما باپ اور دادا دونوں کروا دیتے ہیں، من شخص کسی بندے سے، یعنی اس نے ایک جگہ پہ شادی کروائی اور باپ نے کیا دوسری جگہ پہ شادی کروا دی۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے، کہتے ہیں فَإِنْ عُلِمَ سَابِقُ مِنْهُمَا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلے کس نے رشتہ کروایا ہے، یعنی پہلے کس نے شادی کروائی ہے، تو فَهُوَ الْمُقَدَّمُ، تو اسی کو آپ مقدم کریں گے، وَلَغَ الْآخَرُ، اور دوسرا ہے وہ کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ وَإِنْ عُلِمَ التَّقَارُنُ، اگر معلوم ہو کہ تقارن تھا، یہ بالکل ایک ہی ٹائم پہ تھے، اگرچہ یہ تھوڑی بعید بات ہے لیکن ایسا تکا لگ جائے، فرض کریں کہ 6:05 پہ اس نے بھی نکاح پڑھوایا اور 6:05 پہ کیا اس نے بھی نکاح پڑھوایا، دونوں ایک کی سیم ٹائم پہ باپ اور دادا نے، تقارن تھا، پھر کیا کریں گے جی، باپ اور دادا نے بالکل سیم ٹائم پہ نکاح کروایا، کہتے ہیں کہ قدمہ عقد الجد، دادے کا عقد جیت جائے گا، مقدم ہو جائے گا، وَلَغَا عقد الاب، اور جو باپ کا جو عقد ہے وہ کیا ہے جی لغو ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ یہ جد کو کس مناسبت ہے مقدم کر رہے ہیں؟ باپ کا ہی باپ ہے، کیا کہتے ہیں، نہیں باپ کا اس کا جو روایات میں نہیں، روایات میں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا باپ تو اس کا والد ہے نا اثر، تو دادا کیوں ہے درمیان میں آ رہا ہے، نہیں وہ بھی ولی ہو سکتا ہے لیکن مقدم تو اس کے والد کون ہے؟ ہونا چاہیے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے نا، آپ معاشرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں باپ کے باپ کو مقدم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو بہرحال روایات کی بات ہے، اصل تو ہم اپنے ذہن کو کیوں لڑائیں، اس میں بات ختم ہوگی، ٹھیک۔ اما لو لم یعلم الحال، لو لم یعلم الحال یا لو لم یعلم الحال، اگر کیا ہے صورتحال کا علم نہ ہو کہ کس نے جی پہلے پڑھایا کون بعد میں تھا، تاریخ کا ہی نہیں پتہ چل رہا، واحتمل السبق واللحوق والتقارن، تینوں کیا احتمال موجود ہیں، ہو سکتا ہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو، لاحق ان بعد میں ہو، والتقارن ہو سکتا ہے دونوں کا تکا ایک ہی ٹائم پہ لگا ہو، سواء علم تاریخ و عہد العقدین، چاہے ان دو عقدوں میں سے ایک کی تاریخ کا علم ہو، وجاہل تاریخ الاخر، اور دوسرے کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوتا تو پھر ہم تقابل کرا سکتے، اور جوہل تاریخان مان، یا دونوں کے جو تاریخیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ڈیٹ بھی معلوم نہیں ہے، نہ باپ کو یاد ہے تاریخ نہ کیا دادے کو یاد ہے، نکاح دونوں نے کروا لیا اپنی مرضی سے۔ فیعلم اجمال، اب صورتحال کیا ہوگی کہ فیعلم اجمالاً، اب علم اجمالی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، علم اجمالی کیا ہوتا ہے کہ ایک کلی بات کا یقین ہوتا ہے اور اس کی جو جزیات ہوتی ہیں اطراف ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے شک ہوتا ہے، تو اب علم اجمالی آ جائے گا کہ بکون صغیرت، کہ یہ جو چھوٹی بچی ہے زوجتاً لأحد الشخصین، کہ یہ ان دو بندوں میں سے کسی ایک کی کیا بیوی بن چکی ہے، یا تو اس کی بیوی ہے جس سے دادا نے شادی کروائی ہے، یا اس کی بیوی ہے جس سے باپ نے شادی کروائی ہے، یہ علم اجمالی ہے کہ بکون صغیرت زوجتاً لأحد الشخصین، کہ دو بندوں میں سے ایک کی بیوی ہے اور اجنبیت للآخر، اور دوسری کی بیوی نہیں ہے، دوسری کے لیے کیا ہے نامحرم ہے بالکل۔ تو اب اس علم اجمالی کے مطابق آپ عمل کریں گے، علم اجمالی کے مطابق عمل کیسے ہوگا کہ فلا یصح تزویجھا بغیرہما، اب اس بچی کی ان دونوں سے ہٹ کے کسی جگہ پہ شادی نہیں کروا سکتے، کیوں شادی نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی تاریخ جس کی بھی پہلے ہو یا بعد میں ہو یا دونوں ایک ساتھ ہوں، کم از کم اس بات کا تو 100% یقین ہے نا کہ دو میں سے ایک شوہر ہے، جب دو میں سے ایک شوہر ہے تو بچی کیا ہوگی شادی شدہ ہوگی، جب شادی شدہ ہوگی تو دو سے ہٹ کے کسی اور جگہ کیا اس کی شادی نہیں کروا سکتے، تو وہاں پہ یقین ہو جائے گا کہ آپ علم اجمالی کی کیا کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ اصول کا قانون ہے، وہاں پہ فقہاء نے ثابت کیا کہ علم اجمالی کی مخالفت کرنا معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو شک ہے کہ ان دو برتنوں میں سے ایک پانی نجس ہے ایک کیا ہے پاک ہے، دونوں کے انسان پی لے تو یہ تو کیا ہے واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ میں نے کیا مخالفت کی ہے۔ کما لیس للغیر، جیسا کہ دوسرے بندے کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، غیر سے کیا مراد ہے ان دو بندوں سے ہٹ کے، بغیرہما، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یتزوجھا، کہ وہ ایسی لڑکی سے کیا کرے شادی کرے۔ اما حالھا بالنسبت الی الشخصین، اب اس بچے کی صورتحال اس دو بندوں کی نسبت سے کیا ہوگی، اور وحالہما بالنسبت الی، ان دو بندوں کا حکم کیا ہوگا اس بچی کی نسبت سے، تو کہتے ہیں کہ فلا تترک مقتضی الاحتیاط فیہما، ان میں جو بھی احتیاط بنتی ہے ان دو بندوں کے متعلق اس احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے۔ احتیاط کیا بنتی ہے،
ٹھیک ہے، احتیاط یہ بنتی ہے کہ وَلَوْ بِأَن يُطَلِّقَهَا أَحَدُهُمَا کہ ایک بندہ ان میں سے طلاق دے، اور وَيُجَدِّدُ الْآخَرُ نکاح، اور دوسرا بطور احتیاط کے کیا کرے، دوبارہ نکاح کرے. ٹھیک ہے، ان دو کو نہیں پتہ نا، وہ کہتے ہیں میں اس کا شوہر ہوں، نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں چلیں آپ بطور احتیاط کیا کریں، ایک ان میں طلاق دیں، ایک سے طلاق دلوا دیں، اور دوسرے کو کہیں، دوسرے کہ میری شادی ہوگی نہیں، اسے کہیں بطور احتیاط کہ تم کیا پڑھو، دوبارہ کیا نکاح پڑھو. تو یہ کیا احتیاط کا طریقہ ہے. ہاں وہ احتیاط تو کرنی پڑے گی نا، ورنہ تو سسٹم لٹکا رہے گا نا، کسی ایک کو تو ماننا پڑے. وَلَوْ تَشَاحَ الْأَبُّ وَالْجَدُّ، اب یہ وہ آ گیا جی قبلہ صاحب والا مسئلہ کہ اگر تشاح یعنی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کس میں جی، اب اور جد میں، باپ اور بیٹے میں، آپ یوں کہہ دیں کہ باپ اور بیٹے میں کیا اختلاف ہو گیا. فاختار کل منہما شخصا، دونوں نے اپنی پسند کا ایک لڑکا کیا ڈھونڈا، لتزویجہا، بچی کی شادی کے لیے. ہاں یہ نہیں آپ کے پاس نئے نسخہ کس کے پاس ہے؟ ہاں یہ نئے نسخے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہوا ہوگا صحیح سے ثانی سے، تو نئے نسخے میں کیا یہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا سن لیں جی جن کے پاس نہیں ہے نیا نسخہ، کہ باپ اور دادے کے اختلاف ہو گیا. فاختار کل منہما شخصا، دونوں نے ایک جو ہے وہ لڑکے کو اور ایک شخص کو اختیار کیا، لتزویجہا منہ کی، تاکہ بچی کی شادی کیا اس سے کریں. اب جو ہے وہ کس کے اختیار کو مقدم کریں گے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں قدم اختیار الجد، اب یہاں پہ کیا کریں گے، جو باپ کا اختیار ہوگا اسے کیا کریں گے، مقدم کریں گے. اچھا جو جد کہہ رہا ہوں، باپ کہہ رہا ہوں، دادا، ہاں قدم اختیار الجد، جو دادا کا اختیار ہے، جو دادا کا چوائس ہے، اسے کیا کریں گے، مقدم کریں گے. وَلَوْ بَادَرَ الْأَبُ فَعَقَدَ، اگر یہاں پہ باپ کیا کرتا ہے، جلدی جلدی جا کے اس کی شادی کراتا ہے بچی کی، تو کہتے ہیں کہ وقع باطلاً، تو یہ والا نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیونکہ یہاں پہ جو اصل جو اذن کی حیثیت تھی اور اختیار کی حیثیت تھی وہ دادے کی تھی، دادے کا جب اختیار مقدم ہو گیا تو باپ کو کیا ہے، کوئی حیثیت یہاں پہ نہیں ملے گی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دادے کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. تو ایسے بیچارے گھروں میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فقہ میں کیا اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، ویلیو اور اہمیت ہے. تو یہ یعنی پرانے زمانے کی آپ کے ہم باتیں کر لیں. ٹھیک ہے، تو پرانے زمانے کے جو قانون ہے کہ دادے کی ایک رسپیکٹ ہے، اس کے اختیارات ہیں، تو یہ اب بھی کیا اختیارات باقی ہیں. یشترط فی صحت تزویج الاب والجد ونفوذہ عدم المفسدۃ، اب شرائط آ گئیں کہ باپ اور دادے کو تو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچی کی اور نابالغ بچے کی کیا ہے، شادی کروا دیں، یہ اختیار اس کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے لیے روایات میں جو شرائط بیان ہوئی ہیں کہ اس کی شادی کروانے میں مفسدہ نہ ہو. مفسدہ کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی نقصان اور کوئی فساد اور کوئی مشکل کیا کھڑی نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے، اور مفسدہ کا معیار سید سیستانی نے جو دیا ہے وہ عقلاء، جو عقل مند لوگ ہیں، جو علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں، ان کی کیا ہے نگاہ کو کیا دیکھا جائے گا. اگر علاقے کے سمجھ مند بندے جو ہیں، کیا سمجھدار جو بندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھوٹی بچی ہے، نابالغ ہے، 4-5 سال کی لڑکی ہے، اس کا نکاح کروانا درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فساد اس میں بپا ہوگا. تو اگر اس صورت میں یہ بندہ نکاح کرواتا ہے باپ یا دادا، تو یہ نکاح کیا ہوگا، باطل ہوگا. یہ نکاح کب ٹھیک ہوگا کہ جب اس کے محلے والے عقل مند لوگ سارے کہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، چھوٹی بچی ہے تو اس کا کیا نکاح کروا دیں. اور موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو ایسا کوئی آپ کو محلہ کیا ہے نہیں ملے گا کہ جہاں پہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی چھوٹی بچی کی کیا کرا دیں، جو 4-5 سال کی لڑکی ہے اس کی کیا کروا دیں، شادی کروا دیں. ٹھیک ہے، اس کی شرائط آگے آئیں گی کہ جماع کرنا حرام ہوتا ہے شوہر کے اوپر جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی. تشدد اور اس کو اذیت اور نقصان پہنچانا وہ ویسے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کیا رہتی ہیں، شرائط رہتی ہیں. تو ان شرائط میں فقی کیا لکھتا ہے، فقی یہ لکھتا ہے کہ روایات کے مطابق قانون کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی کروانے کا اختیار باپ یا دادا کو تب ملتا ہے کہ جب اس کی شادی میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مفسدہ نہ ہو، اور عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی شادی واقعاً جو ہے اس میں فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہوں، تو پھر اس کی شادی کیا ہوتی ہے، درست ہوتی ہے. اور اس شادی کے بعد بھی پھر کیا ہے، شرائط لگتی ہیں کہ شوہر اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ضرر نہیں پہنچا سکتا، جماع کرنا اس کے اوپر حرام ہوتا ہے. اور پیچھے بات گزری ہے کہ جماع اگر کر دیتا ہے اور
افضاء ہو جاتا ہے تو دیت الگ سے واجب ہوتی ہے اور پوری زندگی کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ بڑی سزائیں ہیں خطرناک قسم کی. تو اس ساری چیز کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو پھر یہ حکم کیا آپ کو سمجھ آئے گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اہل محلہ والے عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ رشتہ آپ ابھی سے طے کر دیں یا ابھی سے آپ نکاح پڑھوا دیں تو یہ چیز کیا بہتر ہے. جس طرح پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, یہ شاذ و نادر کیا صورتیں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ فقہا کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہی فتویٰ اٹھایا ہوا تھا, امام خمینی رحمہ کا خصوصاً فتویٰ سید سیستانی کا فتویٰ کہ ایک جو نابالغ بچی ہے 2 سال کی اس کا نکاح کروا سکتے ہیں, چاہے وہ نکاح مطلق ہو یا نکاح دائمی ہو, دونوں کے ایک ہی جیسے احکام ہیں. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو جی نکاح مطلق جو ہے وہ 2 سال کی لڑکی کا کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ مولویوں کو شرم نہیں آتی, یہ کیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو میں نے کہا کہ بھئی نکاح کروا رہے ہیں تو آگے اپنے سارے مسائل پڑھیں کیا کیا شرائط ہیں کہ جماع کرنا اس کے ساتھ حرام ہے, کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا تشدد کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں وہ بات کی چیزیں ہیں. خود یہ بات غیر معقول ہے نا کہ ایک جو ہے وہ باپ یا دادا 2-3 سال کی بچی کا نکاح کروا رہے, یہ کس نے اس کو اختیار دیا کہ یہ فقیر نے اپنی جیب سے فتویٰ تھوڑی دیا, اس میں تو روایات میں ہے. کہتے ہیں کہاں ہے روایات, تو وسائل الشیعہ میں پورا باب موجود ہے کہ عقد الصبیہ اور عقد الصبی, یعنی صبی اور صبیہ کی جو عربی کا لفظ ہے وہ نابالغ بچی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی شادی کرنے کی جو ولایت ہے, اس کی جو نکاح کرنے کی ولایت اور سرپرستی ہے وہ باپ یا دادا کو حاصل ہے, یہ معصوم نے فرمایا. اچھا وہ روایات ان کو دیں تو وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ فقہا روایات اہل بیت سے ہٹ کے ذاتی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. جب یہ روایات ان کو دیں کہ اہل بیت نے فرمایا کہ نابالغ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہے باپ یا دادا کو, تو وہ کیا کہنے لگے, وہ کہتے لگے کہ قبلہ صاحب ان روایات کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. تو میں نے کہا کہ پہلے بڑا کہہ رہے تھے کہ معصوم کا فرمان, ابھی جب معصوم کا فرمان دے دیا تو اب آپ کو نظر ثانی یاد آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے فقط دشمنی آپ کی فقہا سے ہے, وگرنہ دین میں آپ مخلص نہیں ہیں. اگر آپ کو اہل بیت کے فرمان کو لینا ہوتا نا, آپ کہیں گے ٹھیک ہے اہل بیت نے فرما دیا ولایت حاصل ہے تو ولایت حاصل ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں اس کی شرائط وغیرہ آگے آپ دیکھ لیں, شرائط جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو کیا پرابلم نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جہاد کو ایسے پیش کر دیا جاتا ہے, جو غلام بنائے جاتے تھے اس کو ایسے بیان کر دیا تھا, آگے شرائط نہیں بیان کی جاتی, پورا ایک پیکج نہیں بیان کیا جاتا کہ جہاد کب ہوگا, غلام کب بنیں گے, کنیز کیا پورا جب پیکج نہیں بیان کرتے تو اس سے کیا ہوتی ہیں غلط فہمیاں بیان ہوتی ہیں. جیسے متع ہے, جو متع کر لو, اب متع وہ ایک ہی چیز ہے, 1 گھنٹے کا متع بس, آگے شرائط اس کی کیا ہے, ولی کی اجازت, عقد, عدت, یہ کچھ بھی بیان نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتی ہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یعنی ابھی ایک قانونی ہے, کیونکہ ہم کتاب قانون کی پڑھ رہے ہیں تو قانون کی کتاب میں تو ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں نا. آپ کہ نہیں جی معاشرے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, لوگ برا لیتے ہیں. ہم یہ قانون کی کتاب میں یہ چیز نہیں چلتی. میڈیکل کی کتاب ہو جو بھی ہو, اس میں اچھی بات ہو بری بات ہو جو بھی ہے اسے کلیئر کٹ کیا لکھنا ہوتا ہے. اچھا یشترط فی صحت تزویج الاب, باپ یا دادا کی شادی کروانے میں جو شرط یہ رہے گی وہ نفوذ ہی, اور ان کی تزویج جو نافذ ہوگی شرط کیا رہے گی کہ عدم المفسدت ہے, کہ اس میں کوئی فساد بپا نہ ہو, کوئی ایسی وہ شادی نہ کریں کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہوں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. اچھا پھر اس شادی میں فائدہ بھی ہونا چاہیے, کوئی مصلحت بھی ہونی چاہیے. تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط اولا کیا ہے کہ مراعات المصلحت فی ہے, کہ ایسی شادی میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو, مصلحت بھی ہو, تو یہ کیا زیادہ بہتر ہے. تو مصلحت کا ہونا یہ احتیاط اولا یعنی زیادہ بہتر ہے, لیکن کم از کم جو چیز شرط اور واجب ہے کہ کم از کم فساد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں غلط کیا ہے وہ اثرات اس کے نہیں ہونے چاہیے. وَإِلَّا وَغَرْنَا, وَإِلَّا کیا مطلب, یعنی اگر ایسی شادی میں مفسد تھا, سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو چھوٹی بچی کا نکاح کر کے, تو یکون فضولیاً, تو یہ نکاح کیا کہلائے گا, فضولی کہلائے گا. کل اجنبی, جیسا کہ کسی جو عام بندے سے آپ نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر دیتے ہیں, تو اس کا نکاح بھی فضولی ہوتا ہے. فضولی کیا مطلب کہ یتوقف صحت عقد ہی, کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یعنی باپ یا دادے نے جو نکاح کیا ہے, عقد ہی کی ضمیر پلٹائیں آپ, غیر بالغ کی طرف پلٹا دیں آپ, یا وہ باپ کی طرف ہی پلٹا دیں, باپ یا دادا. ٹھیک ہے, تو یہ توقف صحت عقدی, باپ یا دادا نے جو عقد کیا ہے اس کا صحیح ہونا موقوف ہو جائے گا علی الاجازت بعد البلوغ, کہ جب بالغ ہونے کے بعد بچہ خود اجازت دے گا. لڑکی بالغ ہوگی وہ اپنے سخت کی, ہاں اجنبی کی طرف پلٹا دیں. ٹھیک ہے, وَإِلَّا يَكُونُ فَضُولِيًا كَالْأَجْمِ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ عَقْدِهِ عَقْدُ الْفُضُولِ آپ کہہ دیں تاکہ دونوں کے لیے شامل ہو جائیں.
کہ اس عقد فضولی کا صحیح ہونا موقوف ہو جائے گا کہ بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس سے اجازت مانگی جائے گی، وہ اجازت دے گی تو صحیح ہوگا، وگرنہ کیا صحیح نہیں ہوگا. یا افاقہ کے بعد مجنون ٹھیک ہو گیا، علاج اس کا ہو گیا، اب وہ اجازت دے گا تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ کیا ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی یہ مسئلہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ جی بچپن میں اس کے دادا نے کیا نکاح کروا دیا تھا، باپ نے کیا نکاح کروا دیا بچپن میں، جب بچی کیا تھی، نابالغ تھی، تو اب یہ شادی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو آپ سوال کریں گے کہ جب اس نے نکاح کروایا تھا تو کیا اس کو برا کہا جا رہا تھا؟ جو برا نہیں کہا جا رہا تھا. وہ کہیں برا نہیں کہا جا رہا تھا، ایک رواج تھا، کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ مفسدہ نہیں تھا. جب مفسدہ نہیں تھا تو اب اس نکاح کو کیا کریں گے؟ اوکے کریں گے. اب لڑکی بالغ ہونے کے بعد یہ کہہ بھی رہی ہے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تو اس کے نہ کہنے سے یہ نکاح ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسے کیا ضرورت پڑے گی؟ طلاق کی کیا پڑے گی؟ اسے ضرورت پڑے گی. اگر طلاق واقع ہوگی تو اس کا نکاح ختم ہوگا، وگرنہ کیا ختم نہیں ہوگا. یہ کب ہے؟ کہ جب باپ یا دادا نے جو اس کا بچپن میں نکاح کروایا تھا اس کے اندر کیا ہو؟ کوئی فساد نہ ہو، مفسدہ نہ ہو. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، اس ٹائم پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے تھے، اس ٹائم پہ سب کہہ رہے تھے کہ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی اس نے زبردستی کر دیا نکاح، پھر آپ کہیں گے ہاں اب یہ نکاح کیا فضولی ہے. اب آپ بچے یا بچی سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس نکاح کو اوکے کرتے ہیں یا اوکے نہیں کرتے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں، یعنی اوکے کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں دیتے تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ کلی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جس کا ہی بچپن میں نکاح ہو گیا وہ آپ کہیں بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ چاہے وہ اسے باقی رکھے یا ختم کرے. نہیں، اختیار کب آتا ہے؟ کہ جب اس نکاح میں کیا ہو؟ مفسدہ ہو. لیکن اگر عدم مفسدہ تھا تو پھر اس کے پاس اختیار نہیں آتا. اچھا، معیار کیا ہے؟ والمنات فی کون تزویج خالی عن المفسدہ. یہ جو ہے کہ تزویج اور شادی کیا ہے؟ مفسدہ سے خالی ہونی چاہیے. اس میں معیار کیا ہے؟ کہ کون کذالک فی نظر العقلاء، کہ عقل مند جو لوگ ہیں اس کے علاقے کے، یہ ان کی نگاہ میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ عقل مند لوگ کہیں کہ یہ کس سے خالی ہے؟ مفسد سے خالی ہے. لا بالنظر الی واقع الامر، حقیقت صورتحال کیا ہے اور واقع میں کیا فائدہ ہے اس کو نہیں دیکھنا. اگر باپ کو کہتے ہیں آپ حقیقت میں کیا دیکھ رہے ہو اس کو چھوڑو، آپ معاشرے کے دیکھیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، عقل مند لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا. فلو زوجہ، اگر اس نے کیا ہے اس کی شادی کر دی، ٹھیک ہے، یعنی اس بچے کی نابالغ کی، مولا علیہ کی، ہاں یہ تعبیر بنے، مولا علیہ یعنی جس کے اوپر اسے ولایت حاصل کی، اس کی اگر اس نے شادی کر دی بے اعتقاد یہ سمجھتے ہوئے کہ عدم المفسدۃ ہے، کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی غلط بات اس میں نہیں ہے. فتبین انہ لیس کذالک فی نظر العقلاء، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ عدم مفسدہ ہے، لیکن بعد میں کیا ثابت ہوتا ہے کہ لیس کذالک، کہ یہ جو عدم مفسدہ والی بات ہے نا یہ نہیں ہے ٹھیک عقلاء کی نظر میں، بلکہ عقلاء کی نظر میں کیا ہے؟ اس میں مفسدہ ہے. تو لم یصح، تو یہ شادی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ عقلاء کہہ رہے ہیں، کہ عقلاء کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو سائنس ہے اور اپنے جو شعور ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، سب کچھ اوکے ہو جائے گا. لیکن عقلاء نے بعد میں فیصلہ سنایا آپ کو کہ نہیں بھئی یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ لم یصح، اس کا نکاح صحیح نہیں رہے گا. ولو تبین، اور اگر یہ بیان ہو جائے کہ انہ لیس کذالک بالنظر الی واقع الامر، کہ واقع امر میں کیا ہے یہ ایسا نہیں تھا، یعنی حقیقت میں اس میں کیا تھا؟ مفسدہ تھا، ٹھیک ہے. صحا، تو پھر بھی یہ صحیح ہوگا کب؟ اذا کان خالیا عن المفسدۃ فی نظر العقلاء، کہ جب یہ عقلاء کی نظر میں کیا ہے یہ والا نکاح کیا ہے؟ مفسد سے خالی ہو، ٹھیک ہے. تو یعنی اصل جو حیثیت ہے وہ عقلاء کی حیثیت کو دیکھنا ہے، حقیقت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا ہوگا اس کو نہیں دیکھنا. نکاح جب ہوا تھا تو عقل مند لوگوں کی نگاہ کیا کہتی تھی. تو اگر آپ اسی شرط کو لے کر چلیں اور آج کل کے زمانے میں کوئی پوچھے کہ ہاں جی مکتب تشیع میں نابالغ بچے اور بچیوں کو جو شادی ماں باپ کرا دیتے ہیں اس کا کیا کنسیپٹ ہے، تو آپ سیدھا کیا کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل طور پہ دیکھا جائے تو اس میں کیا مفسدہ ہے. جتنی بھی عقلاء سے آپ پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ یہ چیز کیا غلط ہے، اس میں کیا مفسدہ ہے. حتیٰ کہ 18 سال جو چھوٹی ہے جو بالغ ہے اس میں بھی عقلاء کہہ رہے ہیں اس میں بھی غلط ہے اور اس کو مفسدہ کہہ رہے ہیں. تو جو 9 سال سے بھی چھوٹی ہے اس میں تو یقیناً ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو کیا غلط ہے، وہ ٹیم میں پیچھے آ جائیں گے، ہاں جی اس کی ساری چیزیں لوگ کرنی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. تو جب مفسدہ اس میں ہے تو پھر مکتب تشیع کا خود روایات کے مطابق موقف کیا بنے گا کہ جب اس میں پریکٹیکل مفسدہ ہے تو یہ والے نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، یہ نکاح ٹھیک ہی نہیں ہے. ہاں چند ایک جو رواج ہیں، چند ایک جو دور دراز گاؤں وغیرہ ہیں، اگر ان کے ہاں اس میں مفسدہ نہیں ہوتا اور مصلحت ہے یا فائدہ ہے یا کم از کم کیا ہے اس میں نقصان نہیں ہے، مفسدہ نہیں ہے، تو ان کے ہاں یہ نکاح ٹھیک ہوگا، وگرنہ کلی طور پہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.